अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, तोरखाम गुजरगाह पर कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाक अफगान जिरगा हुआ है। 11 मार्च तक सीज़ फायर का इतफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक तोरखाम गुजरगाह पर जारी कशीदगी को कम करने के लिए और गुजरगाह को खुलवाने के लिए पाक अफगान अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा हुआ, जिसमें 11 मार्च तक सीज फायर का इतफाक हो गया है। जिरगा ज़राए के मुताबिक 11 मार्च तक सरहदों की दोनों तरफ तामीरात पर पाबंदी होगी। इस हवाले से तफसीली बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल जाहिद महमूद साहब, आप दिफाही तजियाकार हैं, और अरबाब खिजर अयाज साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका ताल्लुक पेशावर से है। तो जनरल जाहिद महमूद साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि तोरखाम गुजरगाह पर कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाक अफगान जिरगा हुआ है और 11 मार्च तक सीज फायर का जो है वो इतफाक कर लिया गया है। तो जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये जो जिरगा हुआ है, ये कितना पायदार होगा और ये जो सीज फायर है ये कायम रह सकेगा और इसके क्या फ़वाइद होंगे इलाके को? जी अली साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इस वक्त कॉन्टेक्स्ट है रिलेशनशिप का, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा लो इस वक्त लेवल हम कह सकते हैं जी लो पे है। और न सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बल्कि हम देखते हैं कि जो पहले पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट था वो भी थोड़ा सा खराब हुआ है। जी और हमारी जो रवायती ताल्लुकात रहे हैं वो भी खराब हुए हैं। इसकी प्राइमरीली वजह यही है कि जो अनफॉर्चुनेटली जो अफगानिस्तान की निगरान हुकूमत है, अबूरी हुकूमत जी है, वो एक पायदार हुकूमत इस्टेब्लिश नहीं कर सके और ना उनकी रिट है। और वो विक्टिम हुए हैं एक 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 क्लाइंट के तौर पे, पार्टनर हुए हैं एक प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही जी है। जी उनका तहरीके तालिबान, फितनल खवारिज को सपोर्ट करना, उनको अबेट करना, उनको सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक्स फ्राहम करना, और अनफॉर्चुनेटली उनके जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं इंडिया के खिलाफ, ये पाकिस्तान के जितने भी हमारे कह लें कि हमारे जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात है उनको इन्होंने सीरियसली इफेक्ट किया है। सही पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की है कि देखें, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के दो मुल्कों के ताल्लुकात को आप किसी ग्रुप की वजह से या चंद लोगों की वजह से या चंद मिलिटेंट लीडर्स की वजह से अवाम के, अफगानिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान की अवाम के और गवर्नमेंट्स के दो सॉवरन कंट्रीज के ताल्लुकात पे प्रेफरेंस न दें। बट अनफॉर्चुनेटली मायोपिक व्यू है जो इस वक्त सिचुएशन जहाँ पे चल रही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट की कमी है और इस चीज को बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जुड़ी है। सही। मुझे अफसोस होता है अफगानिस्तान की अवाम का जो मिसिंग पार्ट हो जाते हैं। देखिए, उनसे किसी की दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान की, ना उनके साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, हमारे करीना ताल्लुकात है, कल्चरल एफिनिटी है। सही कह रहे हैं। हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब होंगे तो अफगानिस्तान के लोगों को जब तकलीफ होगी तो हमें उनके दर्द का एहसास है, क्योंकि हमने उनकी जंग को, उनकी मुसीबतों को, मुश्किलात को बड़े करीब से देखा हुआ है। जी ठीक है। और हम समझते हैं उनके दर्द को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी हुकूमत दोहा अकॉर्ड के बाद जिससे उम्मीद की जाती थी कि वो वहाँ पे ऑल इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन लेकर आएंगे, तमाम अफगानियों की बात करेंगे, अफगान की तरक्की की बात करेंगे, वो उसी टेररिज्म और उसी फ्रिक्शन, शायद उनको ये फ्रिक्शन, ये लड़ाई, ये जंग, डॉलर की आमद, हथियारों की आमद, और शायद अभी उनका ये वे ऑफ लाइफ बन गया है जो बहुत ही चैलेंजिंग है। अच्छा जनरल साहब, पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? जी सॉरी मैं ये कह रहा हूं कि जनरल साहब, पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? किस तरीके से अफगानिस्तान की इस वक्त जो अबूरी हुकूमत है उसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कराना चाहिए, या कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कि हम आए रोज जो वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, असला आ रहा है, उससे हमारी जान छूट जाए? देखिए, ये हमें भी चारों प्रॉम चलाने पड़ेंगे। काइनेटिक तो जारी रहेगा जी, कि उसकी वजह यह है कि जिससे कोई मासूम पाकिस्तानी वो मारते हैं, जब हमारी मसाजिद पे वो वहां से लोग आके हमले करेंगे जी, जब वो आके हमारे मदारस पे हमले करेंगे, जब वो आके हमारे कंटोनमेंट पे हमले करेंगे और फिर वापस उधर ही चले जाएंगे, या उनकी लीडरशिप वहां बैठी होगी और उनके लोग जहां पर लड़ रहे होंगे पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज करेंगे,
صحیح تو پاکستان کی اسٹیٹ اتنی کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں جی جی، بالکل سیریس کنٹری، جی بالکل ایک ٹھیک ہے پاورفل کنٹری ہے، وہ رسپونڈ کرے گی، وہ جی ایک ٹھیک گولی چلائیں گے یہاں سے 2 گولیاں جائیں گی، جی اس کو تو ٹھیک ہے کنٹینیو رکھنا چاہیے جی ٹھیک کائنیٹک جہاں جی تک ہے۔ جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کو تھوڑا سا بڑھانا ہوگا، جی تیسری چیز ہے ڈپلومیسی کو بڑھانا ہوگا، ڈپلومیسی کو بڑھانا ہوگا انگیجمنٹ ضرور کرنی ہوگی، اور سب سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے جرگا سسٹمز ہیں، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں، جن لوگوں کی سٹیکس ہیں جی جو افغانستان اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور ان کو درد ہے اس علاقے جی کا، انہوں نے جنگیں دیکھی ہیں، جی ان ان کو کا انوالو کرنا کنٹینیوسلی ہوگا جیسے بھی یہ جو جرگا ہے جی جی ان کو بھی اس بات چیت جاری جی رکھنی ہوگی، بالکل تو ٹھیک ہے اس کو انکریج کرنا ہوگا جی ٹھیک اور ہے افغانستان کو سمجھانا ہوگا جی ٹھیک ہے پھر جی اس کے ٹھیک ہے اوپر جنید صاحب بات ڈپلومیٹک چیت کا پریشر سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو میں شامل کرتے ہیں ارباب خضر ایاز صاحب کو۔ ارباب خضر ایاز صاحب، یہ جو طورخام گزرگاہ پر کشیدگی کم کرنے کے لیے عمائدین کا ایک جرگہ ہوا ہے اور 11 مارچ تک سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جرگے کے نتیجے میں جو سیز فائر ہوا ہے یہ کتنا جو ہے وہ پائیدار ہوگا، تو اس کو امن کے اصول میں کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی صاحب، یہ گزشتہ تقریباً 16-17 دن آج ہو گئے ہیں کہ طورخم بارڈر بند ہے، جی اور چونکہ یہ تو ہمارے جو علاقہ ہے تو اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے، جی تو میں جب اکثر شام کے وقت میں باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں ٹرکیں کھڑی ہوئی ہیں جس میں صحیح کہ مختلف قسم کی اشیاء ہے، اس طرف اس جانب سے بھی کھڑی ہے اور اس جانب سے بھی کھڑی صحیح ہے، صحیح اور میرے خیال میں اب تک جو ہے تو اربوں روپے کا نقصان دونوں ممالک کے تاجران کو ہوا ہے، صحیح کیونکہ تاجران اپنے لیے جو ہے وہ وہاں پر اشیاء لے جا رہے ہیں اور وہاں کے تاجران یہاں پہ لے آ رہے ہیں، تو دونوں جانب سے جو ہے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 دن پہلے میری یہاں پر پشاور میں مقیم افغان کونسل جنرل جو ہے ان کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کی ضرورت کیا تھی کہ آپ لوگوں نے ایک وہاں پہ چوکی بنائی ہے جو کہ قانوناً نہیں بننی چاہیے تھی، صحیح انٹرنیشنل جو رول ہے اس کے مطابق آپ کو چوکی نہیں بنانی چاہیے تھی، صحیح لیکن چونکہ انہوں نے بنائی ہے اور اسی چوکی کی وجہ سے یہ جو ساری صورتحال آج خراب ہے تو اسی کی بنا پر ہے، اور یہ صحیح پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جب ہم باڑ لگا رہے تھے تو کبھی ان کی جانب سے باڑ کو توڑ دیا جاتا تھا، کبھی جو ہے کوئی وہاں سے فائرنگ شروع کر دی جاتی تھی، یعنی ویسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ دونوں ممالک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ابھی جو کل ایک عمائدین کا جرگہ ہوا ہے تو میرا خیال میں یہ جرگہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے لیے دونوں ممالک کے جو سفارتی عملہ ہے ان کو جی یہ جرگہ کرنا چاہیے جی کہ بالکل ہماری جو آج بھی میری فورن آفس کے ساتھ میری بات ہوئی، آج میں نے ان کو کہا ہے کہ ایک سفارتی سطح پر ایک وفد تشکیل دینا چاہیے اور ان صحیح کی جانب سے بھی ایک تشکیل دینا چاہیے جی جی تاکہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کر دیا جائے، جی جی کیونکہ ہر مہینے 2 مہینے بعد اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، جی جی چونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے جی تو جی ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، ہم صحیح۔ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھا، اچھے جب تعلقات ہوں، آپ کی کیونکہ جب ان آپ کے اور دوسری بات ارباب صاحب جب آپ کی افغان کونسل جنرل سے ملاقات ہوئی ہے پشاور میں، تو ان کو آپ نے بتایا نہیں کہ ہم اس طرف سے جو آ رہے ہیں دہشت گرد آ رہے ہیں، اسلحہ آ رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں روک رہے، حالانکہ پاکستان جو ہے اس مسئلے کو لے کے سلامتی کونسل تک بھی پہنچا ہے، کیا ان کے اختیار دیکھیے میں نہیں آ رہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تمام باتیں میری ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کو ڈینائیڈ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جانب سے اس قسم کی کوئی واقعات نہیں ہو رہے، نہ ہی ہم دہشت گرد ہیں، نہ ہی ہماری جانب سے کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں، صحیح انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، کہ پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں جی بھی امن ٹھیک ہے ہوگا، جی یہ ٹھیک ہے ان کی باتیں تھی، جی ٹھیک لیکن ہے میں نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد جو ہے وہ وہ پاکستان تو آ ان کے کر لوگ بھی یہاں یہاں پر سے پکڑے کارروائیاں جا رہے کر ہیں، رہے ہیں، تو انہوں افغانی پکڑے جا رہے ہیں، آپ نے بتایا نہیں کہ افغانی یہاں سے پکڑے جا رہے ہیں؟ بالکل جی، میں نے ان کو تمام حقائق سے باخبر کیا، میں نے ان کو ایک بات بتائی، ان کو میں نے کہا کہ ہماری فورن آفس جو ہے ہماری انٹیریئر منسٹری نے باقاعدہ ثبوت دیے ہیں کہ جی وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے جو ہے خود کش آ رہے ہیں، وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں، صحیح تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اس کی روک تھام کر لے، ورنہ صحیح کیونکہ لیکن ان کا جو وہ تھا تو وہ خود بھی اس پہ پریشان تھے، یہ میں نے محسوس کیا ہے اچھا کہ ان کو خود بھی یہ وہ تھا کہ یہاں پر امن ہونا چاہیے، اور طورخم کی بات بھی میں نے ان کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ کی،
تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دونوں جانب سے جو تاجران ہیں تو اس کا بے حد نقصان ہو رہا جی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اربوں روپے اب تک نقصان ہوا جی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جی یہ ٹھیک جو ہے، کل ہمارے دن کا جرگہ ہوا ہے تو جی 11 مارچ کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ جی 11 مارچ تک یہ کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، جی ٹھیک لیکن ہے، اس قسم کے جو جرگے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا صحیح، جب تک سفارتی سطح پر ایک اعلیٰ سطح وفد تشکیل نہیں دیا جی جائے گا بالکل، دونوں ممالک کی جانب سے، جی تو بالکل تب ٹھیک ہے، کہیں جا کر جی یہ جی جی مسئلہ جی حل ہوگا۔ جنرل زاہد محمود صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ سفارتی طور پہ اس مسئلے کا حل ہوگا۔ اچھا جنرل زاہد محمود صاحب، یہ جو ہماری پاک افغان سرحد ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کو سیل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو دہشت گرد اور اسلحہ ہے وہ افغانستان کی طرف سے پھر کیوں آ جاتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے سر؟ علوی صاحب دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ دنیا کا کوئی بھی بارڈر ہو، جی دنیا کا کوئی بھی بارڈر، صحیح، اس کو سیل کرنا 100% ٹریفک کو روکنا یا لوگوں کی آمد کو یا اس کی وہ اٹ از ناٹ پاسبل جی، یہ صحیح، دنیا کا کوئی بھی بارڈر، اور خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر، اگر آپ نے یہ ریجن دیکھا ہے، ایریا میں گئے ہیں، تو اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ کوئی بھی اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ جی 100% ہم نے سیل کر دیا تو وہ جی غلط کلیم کرتا ہے، اٹ از ناٹ پاسبل، ہیومنلی ناٹ پاسبل۔ پھر انفارچونیٹلی یہاں پہ ٹیررزم تو ایک آسپیکٹ ہے، علوی صاحب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں انلیگل اسپیکٹرم سے جڑا ہوا جو سمگلنگ اور جو کاروبار حیات اور ایک طرز حیات رہا ہے جی پورے پاس میں، اس کا بھی ایک تعلق ہے جی ان چیزوں سے کہ وہ ان پہ ایک سیلڈ بارڈر، اور دونوں طرف، میں یہ نہیں کہتا کہ افغانستان کی یہ غلطی ہے، پاکستان میں بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کاروبار جو ہے نا اسی سمگلنگ سے، انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ اور جی اس سے جڑی ہوئی اکانومی کے ساتھ ہے۔ صحیح، دیکھیں سوشو اکنامک پرابلمز رہی ہیں، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اس ریجن کی، بفر زون کی اچھے طریقے سے نہیں ہو سکی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی لوگوں تک کاروبار یا جابز پہنچ گئی ہیں، ان کی اکنامکس بہتر ہے، تو پھر کئی لوگوں کی مجبوری بھی ہے جی، انفارچونیٹلی میں یہ ریئلٹیز ہے جو آن گراؤنڈ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، صحیح یہ صحیح، ریئلٹی۔ اچھا وہ لوگ بھی پھر اس بارڈر کو سیل نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ان کو اسی میں کہتا ہوں کہ سوشو پولیٹیکل سوشو اکنامک جو پرانگ ہے نا جی، ہم خاص طور پہ ہماری سائڈ پہ، صحیح، یہ جب تک مکمل طور پہ نہیں جائے گا، جب تک لوگوں کو وہاں پہ روزگار نہیں ملیں گے، جب تک لوگ اسمگلنگ سے دور نہیں ہوں گے، انلیگل منی سے دور نہیں ہوں گے اور لا فیئر پاکستان میں اسٹرانگ نہیں ہوگا، تو یہ پرابلمز چلتے رہیں گے۔ صحیح، افغانستان والی سائڈ پہ یہ پرابلم اس لیے زیادہ کہ وہاں اور کوئی اکنامک ایکٹیویٹی تو ہو ہے نہیں رہی، نہیں، بالکل یہی صحیح، اسمگلنگ ہی ہے جس سے لوگ، وہاں کوئی گورنمنٹ لوگوں کے لیے کوئی ایکشن تو کر نہیں رہی، صحیح، جو ان کو صحیح، 40-45 ہزار ملین ڈالر ملتے تھے ویکلی، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی انہوں نے کوئی ترقی کی ہو یا انگیج کیا ہو دوسرے ممالک، یا کتنے ممالک ہیں سوائے سیکیورٹی کے یا سوائے جن کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا ہو جی۔ صحیح، اور ابھی امریکہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ نیٹو کا اسلحہ واپس کر دیں، ہمارا اسلحہ واپس کر دیں تاکہ آپ کو ایڈ دی جائے۔ صحیح، کوئی بھی سنسیئر حکومت جی ان بالکل، حالات میں جہاں پہ ایک ملک کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے، جہاں ملک پریکٹیکلی دیکھا جائے تو فنکشنل اسٹیٹ ہی نہیں ہے، جی بالکل، وہ ہمیشہ اکنامکس کو پریورٹی دیتی ہے، اور وہ کہتی تھی بعد میں ہم ہتھیار بھی لے لیں گے، فوج بھی صحیح، کھڑی کر لیں گے، جی ان کو ٹھیک ہے، کس کا خطرہ ہے؟ کون سا ملک ان کے اوپر اب حملہ جی کر رہا ٹھیک ہے؟ ہے، مجھے بتائیں، جی ٹھیک ہے جنرل صاحب، کس نے ان کو؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ اچھا ارباب صاحب، یہ جو اکنامک سچویشن کی بات کی ہے جنرل صاحب نے کہ ہمارے پاک افغان بارڈر کے اوپر اور کوئی بزنس نہیں ہے، وہاں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو آن گراؤنڈ وہاں صورتحال ہے کیا؟ لوگوں کے پاس روزگار ہے؟ معاملات کیسے لوگ چلاتے ہیں، یا صرف سمگلنگ کے اوپر ہی گزارا ہے وہ جو بارڈر کے اوپر ہمارے پاکستان سائیڈ پہ لوگ رہتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو چونکہ کوئٹہ سے چمن کے جو ہمارے بارڈر ہے تو وہاں سے ایران کی جو پیٹرول سمگلنگ ہو رہی ہے جی تو بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہے، صحیح، اور ہماری حکومت کی تو یہ کوشش ہے کہ اس کو کسی طرح سے روک دیا جائے، لیکن میں صاف بات کرتا چلوں کہ اس میں ابھی تک ہمیں ناکامی ہو چکی ہے، صحیح، اور یہ سمگلنگ جو ہے یہ ابھی سے نہیں بلکہ ایک عرصے دراز سے شروع ہے کہ وہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہماری اکانومی کی جو سچویشن ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم ان بارڈرز پہ پاک کی ایران بارڈر جو ہمارا ہے، یہ جو دوسرے جو بارڈرز ہمارے لگے ہوئے تو وہاں سے سمگلنگ کی اشیاء جو ہے وہ پاکستان کے بے داخل ہو رہی ہے، تو اگر اس کو روک دیا جائے تو یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اب تک اس پر جو ہے تو وہ کوئی گو نہیں لگا چکے ہیں کہ ہم اس کو روک سکے۔ دوسری صحیح، بات یہ کہ ابھی جو گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے کہ 31 مارچ تک جو افغانی ہے تو وہ والنٹیئرلی یہاں سے چلے جائے، صحیح، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام بھی ہے گورنمنٹ کا، یہ تو ایک عرصے سے ہم سنتے آ رہے تھے لیکن اس کو کوئی عملی جامہ نہیں پہنا رہا تھا، لیکن ابھی جو ہے تو وفاقی حکومت نے ایک اسٹرکٹ
وہ آرڈر جاری کیا ہے کہ 31 مارچ تک جن کے ساتھ وہ POC کارڈ بھی ہے تو وہ بھی جو ہے والنٹیئرلی چلے جائے، اپنے ملک افغانستان چلے جائے، پھر وہاں سے وہ ویزا لے کر پاکستان آ جائے. تو اگر ویزا لے کر وہ آئیں گے تو ان کا ایک ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوگا. ابھی جو ہے تو اتنے افغانی یہاں پہ موجود ہیں کہ جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر یہاں پہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں کچھ علم نہیں ہے. جو ہمارے اپنے لوگ اس میں اگر ملوث ہو تو اس کا ریکارڈ تو موجود ہے، لیکن جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں تو ان کا کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں. تو اگر یہ لوگ چلے جائیں گے یہاں سے اور وہ ویزے کے تھرو پاکستان میں آئیں گے، ان پہ ریکارڈ نہیں لگا رہے ہیں ہم کہ آپ چلے جائے اور آپ پر پاکستان کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. وہ ویزا لے کر صحیح طریقے سے پاکستان آئیں گے. یہاں پر اگر وہ کوئی تجارت کرنا چاہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہے تو انہیں کوئی نہیں روک رہا ہے. اور ویسے بھی افغانستان کو جو ہے تو وہاں کے لوگوں کو تو ہم نے اپنے دلوں پہ جگہ دی تھی، اور آج اگر وہ لوگ یہاں پر اگر وہ ملوث ہے دہشت گردی میں یا اس قسم کے واقعات میں تو میرے خیال میں وہ یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی وجہ سے ان لوگوں نے بہت کچھ کمایا ہے. جی ٹھیک ہے ارباب صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. جنرل زاہد محمود صاحب، یہ جو افغانیوں کے انخلاء کی بات کی ہے ابھی ارباب صاحب نے کہ 31 مارچ تک حکومت نے جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کا مکمل انخلاء ممکن ہو سکے گا جو اس وقت صورتحال ہے؟ چیلنجنگ I don't think so کہ until unless گورنمنٹ ایک پوری ایک پراپر ڈرائیو چلائے. اصل میں الوی صاحب تھوڑی سی ایک ایشو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہمارے اپنے ملک کے اندر کچھ سپوائلرز ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سما اور ادر وہ اس طرح کی کمپین کو کامیاب ہونے سے پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلا دیتے ہیں جی پاکستان کی، تو اسٹیٹ وہ پیچھے رہ جاتی ہے، انڈیویجولز آگے ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ پاکستان میں بہت سے کاروبار کر رہے ہیں جی، بہت سارے لوگوں کے پاس نوکریاں کر رہے ہیں، کوئی کہیں امپلائمنٹ کر رہا ہے، کوئی زمینداری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو ہمارے آپ گاؤں کے علاقے دیکھ لیں جن میں یہ زیادہ تر ہمارے رورل ایریاز میں پہنچے ہوئے ہیں جی، بہت دور دراز تک. تو انٹل نالج ایک سیریس کمپین جب تک اسٹیٹ نہیں چلائے گی ان کا انخلاء ایک چیلنجنگ رہے گا. آف کورس پورے 100% تو ٹارگیٹ نہیں حاصل کر سکیں گے، لیکن اس دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ از سیریس اباؤٹ اٹ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صوبائی حکومتیں اور گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ مل کر جب تک ایک جوائنٹ اسٹریٹجی پہ صاف نیت ہو کے عمل نہیں کرے گی اور اس وقت تک اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ایک چیلنج ضرور رہے گا جی. لیکن سیکورٹی فورسز ہماری کر رہی ہیں، آپریشنز کر رہی ہیں، بارڈر پہ ڈپلائڈ ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہماری لا اینڈ آرڈر کی فورسز ہیں انہوں نے، ہمارے لیگل فورسز نے اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے، خاص طور پہ ہماری بیوروکریسی نے اس کو بہت سیریسلی لینا ہے جی، اس کمپین کو اگر ہم نے کامیاب کرنا ہے. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. افغانستان کو پاکستان کی جو خدمات ہیں، جو پاکستان نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں تو وہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکیں گے. انفارچونیٹلی افغانستان اس وقت سب سے بڑی پرابلم افغانستان کے اپنے لوگوں کے لیے ہے، جن کے لیے وہ نہ امن لا سکے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی روزگار لا سکے ہیں، نہ اکنامکس بڑھا سکے ہیں، نہ وہاں کی پالیٹکس کو امپروو کر سکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فرکشن اور یہ جنگ کا جو ماحول ہے وہ ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. ملیٹنسی جو ہے وہ لیڈ پہ رہتی ہے اور پالیٹکس اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. تو اس طریقے سے تو ہم کہیں بھی نہیں جا رہے جی. ٹھیک ہے. تو بس پاکستان کو ایک سیریس ڈرائیو کرنی پڑے گی اور ہماری ایڈمنسٹریشن کو اور سول کمپوننٹس ہیں ان کو بہت سیریسلی ان چیزوں کو لینا پڑے گا. جی ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. تو ارباب صاحب، یہ آپ نے خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو، اوپر خط لکھا ہے، خط کے کیا مندرجات ہیں، آپ کے کیا ریزرویشنز ہیں؟ جی میں نے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ پشاور جو ہے، پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے اور یہ دارالخلافہ ہے، اور یہاں کے جو ہے تو یہاں سے ابھی بھی ہمارے 3 جو ہے صوبائی ممبران اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، لیکن پشاور کو جو ہے وہ ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے تو پی ٹی آئی کا اس کو ایک قلعہ کہا جا سکتا ہے خیبر پشاور کو، لیکن ان کے قلعے میں ہم نے ان سے 3 سیٹیں جیتے ہیں، 11 سیٹوں میں 3 ہم نے جیتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے تو ہمیں بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ اگر جب بھی کوئی تحریک شروع ہوئی ہے جنرل مشرف کے دور سے تو پشاور سے شروع ہوئی ہے. اسی طرح بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب پشاور آئی تھی تو یہاں پر انہیں ہم نے
چادر پہنائی تھی ان کے سر پر، اور یہاں سے ہم نے مشرف کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اسی طرح اگر عدلیہ کی آزادی ہو، جمہوریت کی بحالی ہو، تو پشاور کے کارکنوں نے بے تحاشا قربانیاں دی ہے، اور وہ کسی بھی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اچھا اس تو میں نے وقت صاحب کو لکھا ہے کہ آپ جو ہے جی تو ہمیں ذرا توجہ دے دیں، اور کم از کم پشاور سے ایک دو مشیر تو ہمارے وفاقی حکومت میں شامل کر لے، تاکہ اگر ہماری وفاقی حکومت میں مشیر شامل ہوں گے تو ہم یہاں پہ بہت کام کر سکیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے ہمارے کارکنوں میں مایوسی پھیلی جا رہی ہے، تو یہ مایوسیاں بھی ختم ہو جائے گی، جو محرومیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا اور ارباب پشاور بھر کے ہم پورے خیبر پختونخوا میں کام کریں گے۔ ارباب صاحب ابھی پشاور سے کتنے ارکان قومی اسمبلی ہے نون لیگ کی طرف سے؟ دیکھیں پشاور سے ہمارے ارکان قومی اسمبلی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے 3 صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، جو کہ پشاور سے ابھی جو 2024 کے الیکشن ہوا ہے تو وہاں پشاور سے منتخب ہوئے ہیں۔ جی جی اچھا ابھی تنظیمی امور کیسے ہیں پشاور میں نون لیگ کے؟ کیا صورتحال ہے؟ آپ کے تمام جگہوں پہ تنظیم موجود ہے؟ دیکھیں ابھی جو خیبر پختونخوا کی میں بات کر لوں گا تو خیبر پختونخوا میں ہماری تنظیمیں موجود ہیں، لیکن وہ اس طرح فعال نہیں ہیں، اور پشاور میں بھی ہماری تنظیمیں ہیں لیکن وہ اس طرح فعال نہیں ہیں۔ اس کی وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ یہاں پر جو ہے تو ہمارے کارکنوں میں مایوسی پائی جاتی ہے کہ پشاور کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے۔ 1984 میں 85 میں جب میرے ماموں ارباب جہانگیر خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ پشاور سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد جو ہے تو پشاور کو کوئی ایسی سیٹ نہیں ملی ہے کہ پشاور کے عوام کو، جو گردنواں کے علاقے ہیں وہاں کے عوام کو کوئی سہولیات دی جائے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پشاور کے کابینہ تھی تو انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بنائی ہے کہ پشاور جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کڑا ہے۔ ان کے جو پروجیکٹ ہے تو وہ صرف اور صرف کاغذات میں ہے، اور انہوں نے تو اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی چارج شیٹ دے دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ جو ہے تو وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں کہ ہم نے پشاور کے لیے یہ کر لیے، ہم نے خیبر پختونخوا کے لیے اتنے پروجیکٹ منظور کر لیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پشاور میں اگر بارش ہوتی ہے تو یہاں پر جو ان کا بی آر ٹی بنا ہوا ہے تو جو کہ میرے گھر کے بالکل 2 منٹ کے باہر بنا ہوا ہے بی آر ٹی جو جا رہی ہے، تو یہاں پہ یونیورسٹی روڈ ہے تو اس کے دونوں طرف انہوں نے یعنی پانی کے لیے جو نالیاں بنائی ہے، تو میرے خیال میں یہ نالیاں 4 مرتبہ بن گئی ہے، لیکن اب بھی جب بارش ہوتی ہے تو پشاور سیلاب کی طرح نظر آتا ہے، ایسا کوئی گھروں سے نکل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان کے جو پروجیکٹ ہے تو یہاں پر تو صرف اور صرف کرپشن کا بازار گرم ہے۔ انہیں نہ پشاور سے کوئی سروکار ہے، نہ انہیں خیبر پختونخوا سے کوئی سروکار ہے، نہ یہاں کے عوام کے ساتھ ان کی کوئی وہ ہے۔ اچھا ارباب صاحب یہ پرویز خٹک صاحب جو ہے یہ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں یا صرف یہ مشیر ہی بنے ہیں؟ اندر کی کیا خبر ہے؟ دیکھیں پرویز خٹک صاحب جو ہے تو وہ مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہوئے ہیں، اور ان کو کابینہ میں جو مشیر ابھی لیا ہے، تو اس طرح تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ میں کچھ دنوں سے میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ صرف پرویز خٹک کے شامل ہونے سے پتہ نہیں کیا طوفان برپا ہوا ہے یہاں پر۔ تو آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب بھی مسلم لیگ سے ان کا تعلق نہیں ہے، اسی طرح جو ہمارے وزیر خزانہ ہے ان کا بھی مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی جو کیبنٹ میں ایک اور بالکل ٹھیک ہے ارباب صاحب یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے بعد واپس آتے ہیں پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ناظرین بریک کا ایک وقت ہوا ہے، آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔